Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome again to another lecture in the series of Learning Management System with the course code of CSC 350. This lecture series is coming from ComSat's Institute of Information Technology, the virtual campus Islamabad. Dear students, now we are at the verge of lecture number 11. Before we start lecture 11, which is related to changing organizations, stress, conflict and virtuality. Before we start this chapter, let us very quickly review what we have studied in the last lecture. The review of the previous lecture continuing finding appropriate human resources. We discussed the definition of human resources and how to find them, how to improve them, how to recruit the human resource, and recruitment, selection and their training and their performance appraisal. We studied all these related issues, how to find out better human resource, how to improve their skill, how to improve their productivity through training, and then how to evaluate their productivity after the training and before the training. We also discussed the possibility of different tests which can be offered to the human resource or the labor. By attending these tests, their performance can be appraised, their performance can be assessed. What can be the training procedures? What type of tests can be offered to the human resource for the purpose of development of the organization? In the performance appraisal, what things should be taken care of, because the performance appraisal process may actually annoy some of the human resource. So therefore, when we offering training to the labor, on the job training is offered, and when their performance is evaluated, some of the labor force or the management may be annoyed because repeatedly they are monitored, their performance is looked into carefully, and their productivity is investigated. So sometimes people become conscious of the fact as to why their productivity is being measured and compared repeatedly. So students, this was very brief review of the previous lecture. Now moving on to the next lecture, our topics of discussion are change. What is change? And what are the fundamental principles of change in an organization? How organization passes through the process of change. Second, insights about factors to consider when changing an organization. So what are the factors which are responsible for change, and what are the factors which emerge during the change process, and what are the factors which emerge after the change has occurred. Then at the third stage, an appreciation for the relationship between change and stress. Because of change, some stress, conflict and resistance may arise in the organization. How to deal with this stress, whether the stress is a positive thing or a negative thing. At times it is a positive thing because it helps the management or the leadership who is introducing change. They can very well understand as to the effectiveness of the change. How to handle conflict which arises due to the process of change in the organization,
and how this conflict is related to the organizational change. We will discuss one by one in detail. And then number 5, knowledge about the virtuality as a vehicle for the organizational change. The good things of change must be appreciated, must be acknowledged, but before the acknowledgement and the appreciation of the change, the good things must be well communicated, well disseminated to the labor, to the working class, and the stakeholders who are part and the parcel of the organization. Because if the information about the change is limited, then the good things perhaps may not dominate the bad things. So virtuality is in fact the information about the good things which emerge due to the change process in the organization. Well, these are around 5 points. We'll be focusing on the fundamental principles of change in the organization, and the factors related to the change, after change, during the change process. And then the relationship between the change and the stress, how to recognize this stress and change, the stress which emerge during the change process. And if this stress, conflict, or any other resistance arises, how to deal with, how to handle such type of stress, conflict, and the stress, and the virtuality of the change. Well, according to this agenda, let us now move on to the next slide. The fundamentals of changing an organization. Today's lecture is very simple, and it is very easy to understand. You can just to review the number of slides which we will be focusing on, and the material covered on these slides, just 26 slides, which cover, although a lot of material, but in very precise manner, and because these things are related to our daily life, practical life, therefore the lecture is not difficult. It is very simple and interesting to understand the change which is taking place around us at our workplace. Well, so the first fundamentals of changing an organization. The process which involves modifying an existing organization to increase organizational effectiveness. This is a very short and brief and simple definition of change. So when our objective is to increase the effectiveness of organization, certain things have to be changed, certain things have to be modified. Some process has to be launched, some changes have to be incurred within the organization or outside the organization. So the change in fact the process change in fact is the process of modification in the organization in such a way that productivity of the organization improves. So the change is not, because when we talk about the change is positive, change is sometimes negative as well. So basically change is moving from one point to another. So if we are moving from one point to another, the other point is less than the previous one. If the second point shows worse performance than the previous one, then this change is considered as the negative change. So the change which we are talking about here is in fact not the negative change, but rather it is a positive change.
So when we say effectiveness, what does effectiveness mean? It means positive thing. So if it talks about the improvement, so when the change is meant for improvement, and how improvement can be brought about, the improvement can be in terms of increase in productivity, improvement can be in terms of increase in the skills of the people, and the improvement can be in terms of change in the structure of the organization in the positive direction, and improvement can also be in terms of change in the technology. So this is the meaning of effectiveness. Even marketing strategy, if changed, is also an indicator of the effectiveness of the organization. So if previously organization was not effectively performing, and now the performance has improved in terms of marketing, in terms of innovation, in terms of better quality of the products, all this is counted towards effectiveness. So why change is in fact required? The managers actually over the years or over the period of time realize the reality of the necessity of the change, and keeping in view the changing environment around them within the market, in the local market, in the national economy, or in the international economy. So if the things are changing around us and we are stagnant, then the organization is considered as dead, or it is considered as stagnant at the initial stage, then it has to reverse. So if the things are changing around us, there is need, there must be realization for the need for change among the top management, and the management should take some steps, some measures to bring about the changes. So students, moving forward, change versus stability. The stability is on the vertical axis, and the adaptation is, so change and adaptation is on the x-axis. So if the adaptation is low, you can say, you can see this 1, 2, 3, 4, 5 actually are the different indicators. So if there is in fact the inverse relationship which has been shown, if the adaptation is poor, then the change will not occur, and the system will be stagnant instead of stable. So number 1 indicates high death probability. If we focus on the stagnancy, if the stability means stagnancy, then there are chances of death of the organization. So if we do not change ourselves in accordance with the changing circumstances, in accordance with the need of the time, तो फिर हमें कंपटीशन में आउट होना पड़ता है और हम सर्वाइव नहीं कर सकते. दैट इज़ वाई नंबर 1 इज़ meant for high death probability. And number 2, high survival probability. High survival probability is if the adaptation is high. If the adaptation is high, if we are very frequently adapting ourselves to the changing circumstances, we are improving the skills, updating the skills of the human resource, we are updating the techniques of production, if we are changing the structure of the organization with the changing circumstances. For example, outdated technology is removed and the new techniques of production are installed, then the adaptation is good, and this will actually stabilize our system in the long run. So stability actually requires
growth. So if high survival and growth probability, number 3, indicates if the adaptation is high, the system is more stable and we can sustain in the long run. So basically from here we can learn the lesson. But before we discuss the lesson learned from this diagram, certainty of death is quick, number 4, if we are these are the red zone. So red zones are very dangerous. If we do not adapt ourselves to the changing circumstances, we are almost dead. So we cannot survive if we are not keeping the pace with the changing circumstances. Or in other words, if we do not adopt the new techniques of production, new values, new pattern of marketing, and if we continue following the traditional methods of production, traditional method of management, then the system or the organization is destined to die. What is the lesson learned? You remember in the previous lecture, in one of the previous lectures, I shared with you different types of system which have been in the implementation or in practice in the history of human being. Traditional system, and the second one is centrally command system, and the third one is free market economic system. Now from among these 3 systems, obviously there are some advantages of all these 3 systems, but there are some disadvantages of these systems. Now in the traditional economic system, there is no chances of change because people strictly follow their tradition, their customs, they follow their forefathers' path. There is less adaptability of the new professions, new techniques of production, new process of distribution. So that is why in the traditional economic system there is no chance of modernity, change or development. So out of these 5, death is the destination of such a system. If the world around us is moving ahead, they are changing, but we are following the traditional methods of production, traditional method of allocation of resources, and traditional method of the techniques of production and the traditional method of distribution of resources according to the wish and will of the dominating class. In free market economic system, in the centrally planned economic system, it is central authority which takes all the decision. Although there are advantages in the sense that the central authority can bring about the changes according to their understanding, but the problem with such a system is there will be technological advancement, but it may not incorporate the opinion about the change of most of the people. So only a few heads sit together and they actually decide about the destiny of the nation. So there is less and less participation from the public. On the other side, free market economy, the beauty of free market economy is that in the private sector there is a lot of competition, and when there is competition there is change. So if one organization is focusing on the R&D, R&D is actually the major source of change. So research and development actually paves the way for the change and development. So if in the free market economy, the beauty of free market economy is that in the pursuit of self-satisfaction or self-motivation, or in the pursuit of self-sufficiency or the satisfaction to grow, actually
paves the way for the economic growth and the technological progress. Since every individual wants to win the race, every individual organization wants to outperform against many of their competitors. So therefore, they focus on R&D, they try to find out better techniques of production, they try to employ such software, such ways of running the management which are intuitively not available for their competitors. So that is why in the free market economy, the oligopolies, the competition among the individual firms, individual businesses, and also competition at the large scale among a few bigger firms actually provided a lot of blessings to the human being, because when they started competition, when bigger firms start competition, it is not price competition, it is in fact the competition in terms of techniques, in terms of trademark, in terms of so many other things, the satisfaction of the consumer, after sales services, and so many other things. Particularly it is the competition of the technology. So when we say competition of technology, it is, in other words, change. So in the free market economy, the blessing of the free market economy, if realized, is in terms of change in techniques of production. And all this change is attributed to R&D, research and development, and the purpose of the bigger organization is stability or survival in the long run. So obviously the bigger firms or the smaller firms can survive in the long run only if they continue earning some profit, and if we want to earn profit, we have to satisfy our customers and the consumers. So in order to satisfy the customer consumers, we have to have change in the pattern of product, in the packing of the product, in the quality of the product, in the usability and utility of the product. So all these things demand us to bring about change in the technology. So stability and adaptation, apparently there looks a trade-off between the stability and adaptation, but stability should not be considered as stagnant situation. Stability means a slow and steady movement ahead, forward. So slow and steady movement forward requires actually some motivation, and the motivation for the business is the profit earning and the satisfaction of the customer. Students, continuing, factors to consider when changing an organization. वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमें कंसीडर करना पड़ता है जब हम चेंज की तरफ जाते हैं? ये कुछ फैक्टर्स यहाँ लिस्टेड हैं, 5 फैक्टर्स यहाँ पे लिस्टेड है. इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. Change agent. Number 2, determining what should be changed. And number 3, the type or the kind of change. किस किस्म की change हमें required है. और number 4, कौन से individuals हैं जो इस change से effect होंगे, positively, negatively both. और उसके बाद इवेल्यूएशन ऑफ द चेंज, कि क्या चेंज जो है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग फेवरेबल होगी या अनफेवरेबल होगी, यानी फेवरेबल डोमिनेट करेगा या अनफेवरेबल डोमिनेट करेगा, ये हमें देखना होता है. तो सबसे पहले चेंज एजेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स. तो चेंज एजेंट कौन हो सकते हैं? चेंज एजेंट जो है वो मैनेजमेंट या इंडिविजुअल्स जो ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइडर हैं या स्टेक होल्डर्स हैं फ्रॉम द आउटसाइड.
ان کو ہم چینج ایجنٹس کہتے ہیں. تو چینج ایجنٹس جو ہیں وہ چینج ایجنٹ اس کا ٹاپ لیڈرشپ بھی ہو سکتی ہے, اور اس کے علاوہ جو اندر اس کے پروسیس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ایکٹیویٹی کا حصہ ہیں, وہ بھی چینج ایجنٹ ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہ کسی نہ کسی لیول پہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, ڈیسیجن میکنگ میں شامل ہیں. تو ایکچولی چینج ایجنٹ ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کو چینج ایجنٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دفعہ ڈٹرمن کرتے ہیں, اپنی ڈٹرمنیشن کے ساتھ پھر سسٹم کے اندر تبدیلی لے کر آتے ہیں, اس لیے ان کو چینج ایجنٹ کہا جاتا ہے. یعنی جو ان کے چینج کے بارے میں آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ ان کو آرگنائز کرتے ہیں, ان کو ان کی ورچولیٹی کو انشور کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو یہ چینج ایجنٹس کہتے ہیں. اب چینج ایجنٹس کے لیے چینج ایجنٹ بننے کے لیے کیا کریکٹرسٹکس ریکوائرڈ ہیں؟ سب سے بڑی جو کریکٹرسٹک جو ریکوائرڈ ہے وہ یہ کہ ان کے اندر اسکل کتنی ہے اور اتھارٹی کتنی ہے. تو خاص طور پہ اسکل, چینجنگ اسکل کتنی ہے, کیا یہ جس چینج کے لیے نکلے ہیں یہ وہ تبدیلی آرگنائزیشن کے اندر لا سکتے ہیں, کیا ان کے اندر اتنی اسکل ہے, کیپیبلٹی ہے, ان کی اتنی کوالیفیکیشن لرننگ ہے سسٹم کے بارے میں کہ جس چینج کی طرف وہ نکلے ہیں وہ اس میں وہ تبدیلی لا کر دکھا دیں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور کیا وہ اس چینج پروسیس میں جو ایشوز ارائز ہوتے ہیں ان کو ہینڈل کر لیں گے, ان ایشوز کو ریزالو کرنے کی ان کے اندر صلاحیت موجود ہے یا نہیں. تو ڈیفینیٹلی جو چینج ایجنٹ ہیں اگر ان کے اندر ان کی اوپینین ہو, ان کی ول اور وش ہو, لیکن صلاحیت نہ ہو تو پھر وہ چینج نہیں لا سکتے. تو اس لیے چینج لانے والے کا ویژن بڑا کلیئر ہو, اس کی ڈٹرمینیشن بڑی کلیئر ہو, اور سب سے بڑھ کر اس کی اسکل جو ہے وہ ڈومینیٹ کرے. اس کی اسکل اگر ڈومینیٹ نہیں کرتی, اس کی اسکل جو ہے اگر اس میں کوئی نئی چیز نظر نہیں آ رہی تو پھر اس میں تبدیلی لانا, سسٹم کے اندر چینج لانا وہ انتہائی مشکل ہے. اسی طرح چینجنگ پروسیس میں جو ریزسٹنس آتی ہے, جو ایشوز ارائز ہوتے ہیں, اگر ایجنٹ کے اندر ان کو ریزالو کرنے کی, ان کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت موجود ہے تو یہ چینج آ جاتی ہے اور آ کے رہتی ہے. لیکن اگر ان پرابلمس کو ریزالو کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے تو پھر یہ چینج نہیں آتی. نیکسٹ جو امپورٹنٹ کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ what should be changed؟ کیا ایگزسٹنگ سسٹم کو تہس نہس کر کے پھر زیرو سے سٹارٹ کیا جائے، یا ایگزسٹنگ لوگوں کے اندر نئی سکل انکلکیٹ کی جائیں، یا ان کو ٹریننگ پہ بھیجا جائے، یا پھر نئی جو ٹیکنیکس آ رہی ہیں ان کو انسٹال کر دیا جائے، یا پورے سٹرکچر کو ہی چینج کر کے رکھ دیا جائے. یعنی مینجمنٹ سٹرکچر میں نئے لوگوں کو بھرتی کر دیا جائے اور پرانے لوگوں کو ٹوٹلی ریپلیس کر دیا جائے. تو اس کو ہم تین میجر کیٹیگریز میں ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں، یعنی جب کویشچن یہ آتا ہے کہ کیا تبدیلی لائی جائے تو تین فرنٹس ہیں. there are three fronts where the change can be brought about. پہلا جو فرنٹ ہے وہ ہے پیپل، جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، جو ہیومن بینگ کام کر رہے ہیں، جو ہیومن کیپٹل کام کر رہا ہے، جو ہیومن کیپٹل امپلائڈ ہے آرگنائزیشن میں، اس کے اندر چینج لے کے آنا. ان کے اندر کیا چینج لائی جا سکتی ہے، اس کے لیے جو میجر چیزیں ہیں وہ یہ کہ ایٹیچیوڈ سب سے پہلی چیز.
اگر لوگ ایٹیچیوڈ چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ون بائی ون اس کو پھر ڈسکس کریں گے. لیڈرشپ سکلز دوسرے نمبر پہ، کمیونیکیشن سکل یہ تیسرے نمبر پہ. تو لوگوں سے ریلیٹڈ جو فیکٹرز ہیں جو چینج لا سکتے ہیں، جن کو اگر تبدیل کیا جائے، تو وہ نمبر ون ایٹیچیوڈ، جو بیہیویئر ہے، جو ایٹیچیوڈ ہے، اس کو تبدیل کرنا. ایٹیچیوڈ سے یہاں کیا مراد ہے؟ آپ کے ورکنگ ریلیشن شپ نمبر ون. نمبر ٹو، آپ کو ذہنی طور پر تیار ہونا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس سے بہتر کام ہو سکتا ہے. اگر ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ ہم ایک بیسٹ کام کر رہے ہیں اور مزید اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، امپروومنٹ کی گنجائش نہیں ہے، تو یہ ہمارا ایٹیچیوڈ پرابلم ہے. چینج کی، امپروومنٹ کی گنجائش ہمیشہ ہر جگہ ہوتی ہے. لیڈرشپ سکلز، جو لیڈ کر رہے ہیں، لوور لیول لیڈرشپ، اپر لیول لیڈرشپ، مڈل لیول لیڈرشپ، ان کی سکلز کو تبدیل کرنا. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے کئی طریقے ہیں. مثلا ان کے ایکسپیرینسز جو لرن کرتے ہیں وہ خود ان کو تبدیل کر کے رکھ دیں. جو وہ اپنے ارد گرد پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے خود بخود ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز امپروو ہوتی جائیں. اور تیسرا جو ہے وہ کمیونیکیشن سکلز. میرا خیال ہے کہ ابو آل کمیونیکیشن سکل. اگر ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھا سکتے، اگر ہمارے اندر کمیونیکیشن سکل نہیں ہے، آپ دیکھیں کمیونیکیشن سکل کب ساؤنڈ ہوتی ہے؟ جب آپ کا نالج بڑھتا ہے، جب آپ کے پاس بہت ساری چیزیں شیئر کرنے کے لیے ہوتی ہیں جن کو آپ ورڈز میں پریکٹیکل وے سے، پکچر سے، یا کسی چیز کا عملی مظاہرہ کر کے آپ خود رول ماڈل بنتے ہیں، دکھاتے ہیں. یہ آپ کی کمیونیکیشن میں آتا ہے. تو کمیونیکیشن صرف ایک ورڈز کے ذریعے نہیں ہوتی، بلکہ زیادہ اس کے یہ پریکٹیکل ایک فیکٹر ہے جو کوئی عملی نمونہ پیش کرتا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوتی. یہ تو تھا لوگوں سے ریلیٹڈ جو فیکٹرز ہیں جن کو چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دوسرے کیٹیگری جو ہے وہ اسٹرکچرل فیکٹرز ہیں. اسٹرکچرل فیکٹرز میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں کہ آرگنائزیشنل کنٹرول، نمبر 2 پالیسیز، نمبر 3 پروسیجرز. جو ہمارے پروڈکشن پروسیجرز ہیں، جو ہمارے را مٹیریل کا چین مینجمنٹ کا ایک جو پروسیس ہے، اس کے اندر تبدیلی لے کے آنا، اس کو بہتر کرنا، اس میں ویسٹیج کو کنٹرول کرنا، اس میں آل ٹوگیدر سپلائی لائن کو چینج کر کے رکھ دینا، سافٹ ویئر بدل لینا، ہارڈ ویئر کو چینج کرنا، مشینری کو بدل کے رکھ دینا، اور مینجمنٹ کے سٹرکچر کو بدل کے رکھ دینا کہ جو موسٹ ایفیشینٹ لوگ اگر وہ نیچے بیٹھے ہیں ان کو بہتر اپرچونٹی پرووائڈ کرنا. یہ ایک سٹرکچرل چینج ہے. تو بعض اوقات سبارڈینیٹ کو باس بنانے سے بھی ایک بہت بڑی سٹرکچرل چینج آتی ہے جو کہ فیوریبل ہوتی ہے. اگر سبارڈینیٹ جو ہے نیچے لیول پہ، آپ نے بہت ساری آرگنائزیشنز میں دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو ینگ اسکالرس ہیں جو بہت ڈیلیجنٹلی کام کرتے ہیں، جب ان کو جاب ملتی ہے تو وہ اپنے باس کے مقابلے میں کہیں زیادہ نالج رکھتے ہوتے ہیں. تو اگر وہ اپنی پرفارمنس انڈیکیٹ کر رہے ہیں تو ایسی آرگنائزیشن میں اسٹرکچرل چینج لانے میں اس سینس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ ایک آدمی جونیئر پوسٹ پہ ہے لیکن اس کی اسکل، اس کی پروڈکٹیوٹی اور اس کی نالج کی وجہ سے اس کو سینئر پوسٹ پہ بٹھا دیا جائے جو کہ لیڈ کرے. دس از آلسو اسٹرکچرل چینج. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ٹیکنالوجیکل فیکٹرز ہیں. ٹیکنالوجیکل فیکٹرز میں ایکوپمنٹ، جو پروسیس ہے، اس کے علاوہ جو امپلائیز کو اسسٹ کر رہا ہے، جس پہ امپلائیز کام کر رہے ہیں، اس کو چینج کرنا.
کوئی نئی ٹیکنیکس آئی ہیں ان کو انکارپوریٹ کرنا، بیٹر سافٹ ویئر آ گئے ہیں اس کو انسٹال کرنا، ان کو لرن کرنا، اور پرانے سافٹ ویئر کے نیو ورژنز آ گئے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا. تو بنیادی طور پر ٹیکنالوجی جو ہے وہ اصل میں دی پروسیجرز آف پروڈکشن، ٹیکنیکس آف پروڈکشن جو ہیں یا ٹیکنیکس آف ورکنگ ان کو چینج کرنا. تو اسٹوڈنٹس، تو یہ 3 میجر کیٹیگریز ہیں جن میں جہاں ہم تبدیلی لا سکتے ہیں. نمبر 1 لوگوں میں تبدیلی لا سکتے ہیں، نمبر 2 اسٹرکچر میں تبدیلی لا سکتے ہیں، اور نمبر 3 ٹیکنالوجی. بعض اوقات کسی ایک لیول پہ چینج لانے سے اوورال چینج آ جاتی ہے، بعض اوقات سب کو سائملٹینیسلی چینج کرنے سے ایک بہتر آپشن جو ہے موجود ہوتا ہے امپروومنٹ کا. یہ ہم نے سارا ڈسکس کیا، اور یہ کوئی میوچولی ایکسکلوسیو نہیں ہے، یہ سارے اکٹھے بھی تبدیل ہو سکتے ہیں. کسی ایک لیول پہ تبدیلی آنے سے باقی کچھ آٹومیٹکلی چینج ہو جاتے ہیں. جیسے ٹیکنالوجی ہے، اگر ہم بہتر ٹیکنالوجی انسٹال کر لیتے ہیں تو اس سے ہمارے ورکرز کی انیشیلی تو اتنی لرننگ نہیں، بٹ گریجولی دے اڈاپٹ دیئر اسکلز ٹو دا چینجنگ ٹیکنالوجی. تو وہ نئی ٹیکنالوجی لرن کر لیتے ہیں اور اس سے سسٹم کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. اور جو زیادہ تیزی سے کر لیتے ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں، جس سے اسٹرکچرل تبدیلی آ جاتی ہے. تو اس لیے کسی ایک چینج سے یا ساری تمام فیکٹرز کو سائملٹینیسلی چینج کرنے سے سسٹم کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. اس ڈائیگرام میں یہی جو میں نے ایکسپلین کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو یہ دکھایا گیا ہے کہ ایفیکٹونیس جو ہے وہ کیسے ان 3 فیکٹرز کے ساتھ مل کے آتی ہے. کس قسم کی تبدیلی آنی چاہیے؟ دی کائنڈ آف چینج ٹو میک. یہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ پیپل، اسٹرکچر اور ٹیکنالوجی. تو کائنڈ آف چینج ٹو میک، تو سب سے پہلے یہاں ٹیکنالوجی، جس طرح میں نے وہاں ڈسکس کیا تھا کہ ٹیکنالوجی میں بعض اوقات تبدیلی لانے سے باقی 2 فیکٹرز بھی چینج ہو جاتے ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس لیول کی ٹیکنالوجی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. کیا ساری ٹیکنالوجی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے ایک سب سے بڑی کنسٹرینٹ جو ہے وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور فائنانشل، یہ 2 امپورٹنٹ کنسٹرینٹس ہوتی ہیں. اگر ہم نے پراپرلی ریسرچ ورک کر لیا ہے، دیکھ لیا ہے اس کی نئی ٹیکنیکس کے فائدے نقصانات کیا ہیں، تو دین آئی تھنک اٹ از ویری یوزفل، اور یہ اسٹرکچر کو چینج کرنے میں بھی بڑی یوزفل ہوگی. اور اگر ہم نے ٹرائل بیسز پہ اتنا بڑا خرچہ کر دیا ہے، فائنانشل کہیں سے ارینج کر کے ہم نے نیو ٹیکنالوجی ان پلیس کر دی ہے، تو بعد میں اس کی جو لمیٹیشنز ہیں، جو اس کی انکریزنگ کاسٹ آف رننگ ٹیکنالوجی ہے، وہ اتنی زیادہ ہے کہ چینج جو ہے وہ ہمارے گلے پڑ جائے، تو دس از ویری ڈینجرس. تو اس لیے سب سے پہلے ہوم ورک کرنا بہت ضروری ہے. اس کو ورک آؤٹ کرنا، ریسرچ کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور لوگ جو ہیں اس میں آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں. تو کائنڈ آف چینج جب ہم کہتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک قسم یا ساری قسمیں ہو سکتی ہیں. یہ ایک گریڈ دکھایا گیا ہے کنسرن فار پروڈکشن، اور اس کو جو ہے کنسرن فار پیپل اینڈ کنسرن فار پروڈکشن، اس کو یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور بک میں بھی اس کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے جو بک میں نے ریکمینڈ کی ہوئی ہے. ویکنیسز آف دی آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ. ویکنیسز آف آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ، یہ 4-5 پوائنٹس ہیں جو ویکنیسز کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. نمبر 1، اٹ کین بی ٹائم کنزیومنگ، کیونکہ تبدیلی جو ہے وہ اوور نائٹ نہیں آتی. بعض اوقات اوور نائٹ آ جاتی ہے اگر ول ہو سسٹم کے اندر، سارے لوگ ڈٹرمنڈ ہوں کہ انہوں نے چینج لے کے آنی ہے،
آلدو اس میں شروع میں ریزسٹنس ہوتی ہے، بٹ پاور اتنی ہوتی ہے ڈٹرمینیشن میں کہ وہ چینج آ جاتی ہے. لیکن بہرحال جنرلی اسپیکنگ، ریشنلی اسپیکنگ، the change is time consuming process. It cannot be brought about overnight. It takes some time کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں سمجھنے کی، سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس کی افیکٹونیس، بعض اوقات اس کی افیکٹونیس کو میجر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں کوالٹیٹیو انڈیکیٹرز بہت زیادہ ہوتے ہیں جو کہ جن کو کوانٹیفائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن لکیلی اس ویکنیس کو بھی اب کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیونکہ اب کچھ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز موجود ہیں جن کو دیکھ کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. اگرچہ 100% کوانٹیفائی کرنا انتہائی مشکل ہے، بٹ ان ٹرمز آف ویلیو آف دا چینج، دا مارکیٹ ویلیو آف دا چینج کین بی میجرڈ. کہ پہلے اگر پروڈکٹیوٹی سسٹم کی کچھ تھی اور اس میں کچھ ایڈیشن ہوا، اس ایڈیشن کی وجہ سے جو فائنانشیل ارننگ ہے اس میں کیا امپرومنٹ آئی، لوگوں کی تنخواہوں میں کیسے کتنے پرسنٹ اضافہ ہوا، آپ کی سیلز میں کتنا اضافہ ہوا، آپ کی پروڈکٹیوٹی میں کتنا اضافہ ہوا. جو ورکرز 4 گھنٹے کام کر کے کچھ آؤٹ پٹ آپ کو دے رہے تھے، اب وہ 4 گھنٹے میں کتنا آؤٹ پٹ پروڈیوس کر رہے ہیں. تو بہرحال اٹ از ڈیفیکلٹ بٹ ناٹ امپاسبل. بعض اوقات آبجیکٹیوز ویگ ہوتے ہیں جو کہ آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ میں انڈیکیٹ نہیں ہوتے، اور لیکن بعض اوقات کچھ اچیومنٹس دیکھنے کے بعد وہ آبجیکٹیو بن جاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چینج کی طرف ہم نکلتے ہیں اور آرگنائزیشن جو ہے اپنے بیٹر رینکس بناتے ہوئے آگے بڑھتی ہے اور پھر ہم اسی کو آبجیکٹیو سیٹ کر دیتے ہیں. بٹ دس از ویری ڈینجرس. آبجیکٹیو شوڈ بی ویری کلیئر فرام دا ویری آؤٹ سیٹ. یہ نہیں ہے کہ ہم ایک اچیومنٹ کے بعد کہیں کہ جی آبجیکٹیو یہ دیز ور آور آبجیکٹیوز. ہاں، بیٹر پرفارمنس ہمیشہ ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے ہر انڈیویجول کا، ہر آرگنائزیشن کا. اب پرفارمنس از اگین اے ویگ ٹرم. اس کو پرفارمنس کو اگر ہم کہیں تو کیا پرفارمنس ان سیلز، یا پرفارمنس ان ٹرمز آف ایکوائرنگ گریٹر شیئر آف دا مارکیٹ، یا پروفٹ بڑھ گیا ہے، یا سیونگ آفٹر میٹنگ آل کاسٹ ایکسپینسز، سیونگ بڑھنا شروع ہو گئی ہے. تو یہ اور پھر ری انویسٹمنٹ کتنی تیزی سے ہو رہی ہے، یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں. تو کاسٹ ڈیفیکلٹ ٹو گیج. بعض اوقات کتنا خرچہ آئے گا اس تبدیلی پہ، اس کو جب ہم تبدیلی سٹارٹ کرتے ہیں، نئی ٹیکنیکس اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی مینٹیننس، ان سے ایسوسیٹیڈ ایڈیشنل ایکسپینسز، ٹرینڈ ورکرز جو ان پہ نئی مشینری، نئی ٹیکنالوجی پہ کام کر سکیں، اور ان کی اسکل کو مینٹین اور فار کنٹینیوس امپرومنٹ کے اوپر جتنا خرچہ آتا ہے، سم ٹائمز اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو میجر. عام طور پہ چینج کے جو پروگرامز ہیں وہ بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں. ان میں بہت سارا جو ہے ریسورس ایلوکیٹ کرنا پڑتا ہے. R&D بعض اوقات تمام ریسرچ کرنے کے بعد جب اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو وہ اتنی سکسیسفل سٹوری نہیں رہتی، تو آل کاسٹ از ویسٹڈ. امپیکٹ آف چینج آن امپلائی. جب ہم امپیکٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ امپیکٹ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. وہ لوگ جو ہیبیچول ہیں، جن کے اندر ایک خاص قسم کی اسکل ہے، اس میں وہ تبدیلی نہیں لانا چاہتے، ان کے لیے یہ چینج جو ہے بہت ڈینجرس ہو سکتی ہے. تو اس لیے عام طور پہ چینج کو لوگ ریزسٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے، فیئر آف پرسنل لاس. یہ بالکل چانس ہوتا ہے کہ جب سسٹم کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، آ رہی ہو، تو ہر انڈیویجول کو ایک رسک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس کی جاب سیکیور رہے گی یا ہی ول ہیو ٹو لوز ہز جاب. ریڈکشن ان پرسنل پریسٹیج. ایسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ اسٹرکچرل چینج میں بعض اوقات ٹیکنالوجیکل ایج یا اسکل ایج ہوتا ہے کچھ انڈیویجولس کو جو سینئر پوسٹوں پہ جا سکتے ہیں، تو سینئر جو ہے ان کے انڈر آ سکتے ہیں. جو یہ ایک پرسنل پریسٹیج کا بھی ایک ایشو ہوتا ہے.
اسی چینج میں اگر پرفارمنس کسی کی پہلے بہتر تھی اور بعد میں ورس ہو گئی، لیکن زیادہ تر لوگوں کی پرفارمنس بہتر ہو گئی، تو یہ بھی ایک پریسٹیج لوز کرنے والی بات ہوتی ہے ان کے لیے جن کی پرفارمنس چینج کے بعد کچھ ورس ہو گئی اینڈ دے ہیو گریٹر رسک آف لوزنگ دیئر جاب. ڈسٹربنس آف اسٹیبلش سوشل اینڈ ورکنگ ریلیشن شپ، یہ بالکل اس کا بھی ایک خطرہ رہتا ہے کہ جو اسٹیبلش سوشل اور ورکنگ ریلیشن شپ ہے لوگوں کے درمیان، ان میں بھی ایک ڈسٹربنس ہی آ سکتی ہے، کیونکہ نئے چیلنجز اور نئی ریس میں پھر نئے فرینڈس بنتے ہیں، تو نئی کوآرڈینیشن اور نئی ایکویشن جب ڈیولپ ہوتی ہیں تو اس میں یقیناً اس بات کا رسک ہے کہ وہ لوز کریں. اس کے بعد یہ تو امپیکٹ آف چینج آن امپلائیز جب ریزسٹنس ہوتی ہے. اب اس ریزسٹنس کو ریڈیوس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ریڈیوسنگ دی ریزسٹنس. میرا خیال ہے سیکنڈ پوائنٹ کو اگر آپ پہلے پڑھیں تو چیز بڑی کلیئرلی سمجھ آ جائے گی. پروموٹ جینوئن انڈرسٹینڈنگ، کہ یہ جو چینج ہے اس کو انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ یہ کس طریقے سے ان کے لیے بینیفیشل ہے. اوائڈ سرپرائزز، چینج جو ہے ایک دم سرپرائز نہیں ہونا چاہیے، باقاعدہ اس کی انفارمیشن، اس کی ٹریننگ، اس کے فائدے نقصانات سب شیئر کرنے چاہیے. آبویسلی فائدے شیئر کریں، نقصانات لوگ خود بتاتے ہیں، کریٹیسائز کرتے ہیں جب چینج کو، تو لیکن سرپرائز نہیں دینا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ نیکسٹ ڈے جب جائیں تو ہر چیز چینج ہو چکی ہو، یا ود ان اے ویک یا ود ان منیمم ٹائم چینج اگر ہم لے کر آ جائیں اور بعد میں اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہ ہو تو یہ ایک سرپرائز ہوگا. تو وی شوڈ اوائڈ سرپرائزز. سیٹ دا اسٹیج فار چینج، ماحول بنانا بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ نئے سافٹ ویئر آ رہے ہیں، نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، نئی ٹیکنالوجی کے کیا فائدے ہیں، اس کے ساتھ ایڈیشنل ایسیسریز، ایڈیشنل بینیفٹس اور ایڈیشنل ایپس کیا کچھ ہیں جو آپ کے کام کو آسان بنا سکتے ہیں. زیادہ آرگنائز وے سے آپ اپنی ورکنگ لائف کو چلا سکتے ہیں. جب چینج آ جاتی ہے تو اس کو ایویلیویٹ کیسے کیا جائے؟ ایویلیویشن آف دا چینج، یہ دیکھنا چاہیے اس کی سکسیس سٹوری کتنی ہے، کیا چینج کامیاب رہی ہے. تو چینج کی کامیابی اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس نے کتنا امپیکٹ کریٹ کیا ہے، اس نے پازیٹیو تبدیلی کتنی لائی ہے، لوگوں کی پروڈکٹیوٹی کتنی بڑی ہے. ڈز چینج نیڈ ٹو بی ماڈیفائڈ، کیا اس میں ماڈیفیکیشن کی ضرورت ہے؟ سپوز بہت زیادہ سکسیسفل نہیں رہی تو کہاں کہاں کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ایسے ہیں جو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ یہاں ہمیں زیادہ چینج کی ضرورت تھی. مثلا اسٹرکچر میں اگر بہت زیادہ چینج کی ضرورت تھی تو وہاں پہ، یا لوگوں میں جو تبدیلی آئی ان میں سے زیادہ تر لوگ فرض کریں کہ ایسی ایج بریکٹ میں تھے جن میں اڈاپٹیبلٹی سلو تھی، تو ان کا کتنا پروپورشن ینگ سے یا یوتھ سے ریپلیس کیا جائے جن کے اندر عام طور پہ اڈاپٹیبلٹی بہت تیز ہوتی ہے. تو یہ چیزیں اپریزل سے پتہ لگتا ہے چینج کے بعد، جب ہم سسٹم کی اپریزل پروسیس میں سے گزارتے ہیں. تو از فردر چینج نیسیسری، اس بات کا بھی فیصلہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. چینج اینڈ اسٹریس، چینج اینڈ اسٹریس، چینج سے جب ریزسٹنس ہوتی ہے، انڈیویجول اس کو اڈاپٹ نہیں کر پاتے تو پھر ایک سٹریس کریٹ ہوتا ہے، یا کچھ لوگ چینج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور کچھ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، تو اس سے بھی ایک سٹریس کریٹ ہوتا ہے. تو سٹریس سے کیا مراد ہے؟ سٹریس سے مراد ویئر اینڈ ٹیئر آف دا ہیومن باڈی. ذہن اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، ذہن کو وہ ناگوار گزرتی ہے تبدیلی. تو باڈیلی اسٹرین انڈیویجول، یعنی ٹینشن اور ورک کام پہ دل نہ لگنا، یا لوگ جو ہے بعض اوقات
جب ان کی لائف میں پروفیشنل لائف میں چینج آتی ہے اور وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے یا جونیئر جو ہے سینئر بننے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک سٹریس اور سٹرین کی سچویشن ہوتی ہے. تو باڈی سب کانشیس موبلائزیشن آف انرجی وین امپلائی از کنفرنٹڈ ود نیو آرگنائزیشنل اور ورک ڈیمانڈ, کیونکہ چینج کے مطابق انہی ورکر سے ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہیں, ان سے کام کا مطالبہ کیا جاتا ہے, ان سے نئے کام سیکھنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے, تو اس سے ایک کاسٹ بڑھ جاتی ہے. اور کچھ کمپنیز کی کاسٹ جو ہے, یہ بک میں بہت ساری ایگزامپلز ہیں, میں نے ایک جنرل ایوریج فگر آپ کے ساتھ میں کوٹ کر رہا ہوں, تقریباً یہ جو ہے $150 بلین پر ایئر یہ کمپنیز کو کاسٹ پڑ رہی ہے, اس کی سٹریس کی وجہ سے, جو چینج کی وجہ سے سٹریس آتا ہے اس کی وجہ سے. تو انفلوئنس آف سٹریس آن ورکر پرفارمنس, یہ ایک نارمل کرو دکھائی گئی ہے کہ اگر دی لیول آف ورکر پرفارمنس جو ہے, اگر اس میں ہم دیکھیں ایک اور پرفارمنس کے ساتھ ساتھ سٹریس دکھایا گیا, تو یہ ایک نارمل ڈسٹریبیوشن کرو ایک دکھائی گئی ہے کہ آن دی ایوریج دونوں چانسز ہیں کہ سٹریس لیول جو ہے وہ کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے, اور جب سٹریس لیول اگر کم ہوگا تو پرفارمنس بہتر ہوگی, اور اگر سٹریس لیول زیادہ ہوگا تو پرفارمنس. لیکن انیشیلی جب لوگ سٹریس لیتے ہیں اور پھر ان کے اندر اڈاپٹیبلٹی ہوتی ہے تو اس میں پرفارمنس زیادہ بہتر ہونے کے چانسز بھی ہیں, یہ اس میں دکھایا گیا. آئیڈینٹیفائنگ انہیلدی سٹریس, انہیلدی سٹریس کیا ہو سکتا ہے؟ ہیلدی سٹریس سے کیا ہوتا ہے, انسان نئی نئی چیزیں سیکھ لیتا ہے, سٹریس میں آ کے سیکھتا ہے, کیونکہ اس کی سروائیول کی جنگ ہوتی ہے تو اس کو جیتنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن کچھ انہیلدی سٹریس ہوتے ہیں, جیسے بلڈ پریشر, پاؤنڈنگ ہارٹ, اسی طرح ڈس آرڈر, مینٹل ڈس آرڈر, کانسٹنٹ فٹیگ, لو انرجی لیول, موڈینس انکریزڈ, ایگریشن بڑھ جاتی ہے, الکوہول ٹیکنگ بڑھ جاتا ہے, اسموکنگ کچھ لوگ زیادہ کر دیتے ہیں, بہت جلدی ہائی ٹیمپر ہوتے ہیں, بہت جلدی غصہ کرتے ہیں, اور اسی طرح بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں جس سے ان کی باڈی کی شیپ جو ہے وہ بڑی ڈس آرڈر ہو جاتی ہے اور وہ صحیح کام کرنے کے قابل نہیں رہتے. اسی طرح ان کے اندر انگزائٹی بڑھ جاتی ہے, اور ایک کرونک ایک خوف یا ڈر جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس سے اس کو ڈیل کیسے کیا جائے, اس کو ہینڈل کیسے کیا جائے, دس از دا کوشچن. تو اسٹریٹجیز فار یہ جو ہے امپلائز ڈیل ود اسٹریس, اس کے ساتھ ڈیل کیسے کریں. اس میں آرگنائزیشن کے کلائمیٹ میں ایک ایسی تبدیلی لائی جائے جو ان کے لیے بڑی سپورٹیو ہو, جو اس میں سائیکالوجسٹ بڑا اہم رول پلے کر سکتے ہیں, یا پیئر جو ہے, جو سینئرز ہیں, جو ایکسپرٹس ہیں, جو آلریڈی اس چینج پروسیس سے گزرے ہوں اور اس سٹریس کو انہوں نے دیکھا ہو, وہ ان کے ساتھ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر کے ان کو سمجھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ شارٹ کورسز ان کو آفر کیے جا سکتے ہیں, ورک سے ریلیف دے کے ان کو کچھ شارٹ کورسز کروائے جائیں اور ان کو پہلے سمجھایا جائے, پھر گریجولی پریکٹیکل اس کورس کا پریکٹیکل پارٹ یہ بنایا جائے کہ وہ اس کو اٹینڈ کریں. جب کورس اٹینڈ کر رہے ہیں تو اس کو بھی وہ اٹینڈ کریں اور دیکھیں کہ کیا اس میں کورس میں ان کو انٹروڈیوس کروایا جائے اور پریکٹیکلی دکھایا جائے کہ کس طریقے سے وہ اس چینجنگ سچویشن کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جابز کو انٹرسٹنگ بنایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر گروپ اسائنمنٹ ہو سکتی ہیں, گروپس میں گروپ ایسے بنائے جائیں کہ جو زیادہ اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ کچھ سلو لوگ لگائے جائیں تاکہ وہ بھی فاسٹ ہو جائیں ان کو دیکھ کے. تو اس طریقے سے ایک مکس آف جینڈر ہو سکتا ہے جس سے جاب انٹرسٹنگ ہو جاتی ہیں, یا
مکس آف موسٹ ایفیشینٹ اور لیس ایفیشینٹ، تاکہ لیس ایفیشینٹ ان کو کیچ اپ کرنے کی کوشش کریں. اور آفیسز میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کچھ اسپورٹس چینل ہیں یا کوئی میوزک چینل ہیں تو وہ ایک خاص پیریڈ کے اندر کام سے ریلیٹڈ جو میوزک ہے وہ بھی لگایا جا سکتا ہے، یا کوئی اور بے شمار اب ٹیکنیکس ہیں جو ریئل لائف میں جو آرگنائزیشن جو ہے اپنی ریگولر روٹین میں امپلیمنٹ کرتی ہیں. اسی طرح کریئر کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے. بہت ساری آرگنائزیشنز میں کریئر کاؤنسلنگ کے آفیسز ہوتے ہیں، پلیسمنٹ آفیسز ہوتے ہیں جہاں پہ کریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے. ایچ آر ڈپارٹمنٹ اس کے ساتھ مل کے کریئر کاؤنسلنگ کرتا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے کریئر میں آگے بڑھ سکتے ہیں، پروگریس کر سکتے ہیں اگر وہ چینج کو اڈاپٹ کریں اور اس کو پازیٹیولی اڈاپٹ کریں. Change and conflict. Conflict is although a very dangerous thing, but conflict also provides an opportunity to learn, because criticism کی وجہ سے conflict ہوتے ہیں، اور اس criticism میں اگر criticism جو ہے بڑا healthy ہے تو اس میں change کے دوران ایک اچھے راستے بھی ملتے ہیں. تو change and conflict یہاں تو کانفلکٹ کیا ہے؟ اسٹرگل ریزلٹنگ فرام اپوزنگ نیڈس اور فیلنگز آف 2 اور مور پیپل. جب دونوں کی اپروچ میں فرق ہو جائے، نیڈس میں ڈفرینٹ آ جائے، جن کی فیلنگز جو ہیں ڈفرینٹ ہو چینج کے بارے میں، تو ان کے درمیان ایک نیچرل ایک کانفلکٹ رائز ہو سکتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ اس کا پازیٹیو آؤٹ کم بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹو آؤٹ کم بھی ہو سکتا ہے. نیگیٹو آؤٹ کم یہ ہو سکتا ہے کہ جو اس کو اس اپوزیشن میں کچھ لوگ آرگنائزیشن کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں، نئی جگہ جا سکتے ہیں جہاں ان کو تھریٹ کم ہو، جہاں ان کی کنفلکٹ کم ہو، جہاں ان کی بہتر ایمیکیبل ایکویشن بنتی ہو، وہاں پہ وہ جا کے اس کو نئی آرگنائزیشن کو جوائن کر سکتے ہیں. تو اسٹریٹجی فار سیٹلنگ کانفلکٹ، پریفریبلی تو کانفلکٹ کو ریزالو کرنا چاہیے. اور دوسرا جو آپشن ہے کمپرومائزنگ، کہ ان کی کاؤنسلنگ کی جائے جو کنفلکٹنگ گروپ ہیں، تاکہ وہ آپس میں ہر گروپ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ کمپرومائز کرے. اور ان کی کاؤنسلنگ کی جا سکتی ہے کہ وہ اسے اوائڈ کریں، کیونکہ یہ دونوں کے فیور میں ہو سکتا ہے کہ اس کانفلکٹ سے وہ اوائڈ کریں. ان کو فورس کیا جا سکتا ہے کہ if they do not avoid then they will have to quit. اسٹریٹجی فار سیٹلنگ، یہ کمپرومائزنگ جس طرح میں نے بتایا، اوائڈنگ کنفلکٹ ہو سکتا ہے، فورسنگ ہو سکتا ہے، اور ریزالونگ ہو سکتا ہے. What is virtuality? Virtuality, virtual organization extended beyond boundaries and structure of the traditional organization by connecting all parties through email and other internet related vehicles such as video conferencing. تو یہ ورچوئل آرگنائزیشن، یہاں پہ یہ کسی زمانے میں ورچوالٹی جو تھی اٹ واز ڈیولپنگ کنٹریز میں تو اٹ ڈڈ ناٹ ایگزسٹ، لیکن اب یہ ایگزسٹ کرتی ہے جب یہ انٹروڈیوس کروائی گئی ڈیورنگ ارلی 90s اور 2001-2000 میں پاکستان میں، تو اٹ واز ہائیلی ایکسپینسو. اب یہ جو ورچوئل کنیکشن ہے، آپ کے جو ویڈیو لیکچر سیریز آ رہی ہے، یہ بھی ایک ورچوالٹی ہے، اور یہ بھی ایک کنیکشن ہے تھرو انٹرنیٹ، تھرو کیمرہ، ہم ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. تو اس طرح یہ تو ریکارڈڈ لیکچر ہے، ہم لائیو لیکچر بھی اس طرح سے اب ہوتے ہیں. جیسے بہت ساری یونیورسٹیز کے ملٹیپل کیمپسز ہیں، تو کچھ کورسز ایسے ہوتے ہیں جن کے ذریعے ان کے ملٹیپل کیمپسز جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں جو ٹیچر ہے وہ بڑے لمیٹڈ ہیں. ان کی کچھ کورسز ایسے ہوتے ہیں جس میں بڑے اسپیشلائز قسم کے ٹیچر چاہیے ہوتے ہیں، ان کی ایکسپرٹیز بڑی اسپیشلائز ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے ایسے ٹیچر کم ہوتے ہیں. تو پھر
ورچوئل ارینجمنٹ سے ان کو کنیکٹ کیا جاتا ہے. اس میں جو فزیکل باؤنڈریز ہے اس سے دور جا کے ایک کنیکٹیوٹی جو ہے وہ آتی ہے. یہ بھی ایک چینج کی طرف ایک نیا قدم ہے. تو ورچوئل آفس کنٹینیوم ہوتا ہے. جیسے HEC نے اب HEC نے ورچوئل کنیکٹیوٹی کی فیسلٹی پرووائڈ کی ہوئی ہے یونیورسٹیز کو. جب بھی تمام یونیورسٹیز کو ایک وقت میں بھی HEC میں بیٹھ کے کنیکٹ کیا جا سکتا ہے. تو ٹیلی کمیوٹنگ, ہوٹلنگ, ٹیتھرڈ ان آفس, اسی طرح ہوم بیس, سم موبلٹی اور فلی موبائل, یہ سارے اس کے ڈفرینٹ چیلنجز ان مینیجنگ اے ورچوئل آفس. More difficult to create a desired organizational culture, more difficult to integrate employees into fabric of organizational culture. Definitely ایک pictorial connection ہے, ایک on screen connection ہے جس میں physical presence ہے نہیں اور face to face connection ہے نہیں. تو اس لیے اس میں بہرحال اس میں پرابلم ہے. مور ڈیفیکلٹ ٹو سپروائز امپلائیز, کیونکہ ورچوئل جو کنیکٹیوٹی ہے اس میں ہر وقت اس کو یا خاص طور پہ ڈیورنگ دی ورکنگ آورس امپلائیز کو, خاص طور پہ جو نیچے سبارڈینیٹ ہیں ان کو مانیٹر کرنا انتہائی مشکل ہے. تو مور ڈیفیکلٹ ٹو کمیونیکیٹ ود امپلائیز, یہ کچھ لمیٹیشنز ہیں. تو اسٹوڈنٹس, آج کے لیکچر میں ہم نے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کیا چینج کے حوالے سے, کہ چینجنگ آرگنائزیشن, اسٹریس, کانفلکٹ اور ورچوئلٹی. کہ جب ہم چینج کی طرف جاتے ہیں تو چینج ان پیپل ہو سکتا ہے, چینج ان اسٹرکچر ہو سکتا ہے, چینج ان ٹیکنالوجی ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم چینج لے کے آتے ہیں تو پھر اس کے کچھ کنفلکٹس بھی ہوتے ہیں, کچھ اسٹریس کریٹ ہوتی ہے, اور ان کو اوور کم کرنے کے بہرحال کچھ طریقے ہیں, کیونکہ چینج از ایکچولی دی پروگرس, اٹ از اے کی ٹو سکسیس. اسی طرح آج کل کے چینج میں ورچوئلٹی ایک بہت امپورٹنٹ کنیکٹیوٹی کا ایک سورس ہے. تو جو کچھ یونیورسٹیز کے ورچوئل کیمپسز ہیں, جیسے میں نے بتایا کہ کامسیٹ کا یہ ورچوئل کیمپس ہے, اسی طرح ہم انٹرنیشنلی بھی ورچوئل کنیکٹیوٹی سے چینج لا سکتے ہیں, ایک دوسرے سے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر سکتے ہیں. تو یہ آج کا لیکچر تھا, یہ سم اپ ہے, اور اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے, اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.